की बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, फैसलाबाद शहर में पार्किंग मसाइल, चैंबर ऑफ कॉमर्स ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए मैदान में आ गई। सदर चैंबर का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से पार्किंग प्लाजा बनाने का ऐलान। ताजिर बरादरी की चेयरमैन एफडीए से चैंबर ऑफ कॉमर्स में मुलाकात। सदर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा, इंतजामिया चाहे तो 8 बाजारों में पार्किंग प्लाजे बनाने को तैयार हैं। चेयरमैन एफडीए का सदर चैंबर ऑफ कॉमर्स के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। सिटी 41 से गुफ्तगू में जल्द इकदामात का इंदिया दे दिया। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद शहर में पार्किंग मसाइल, चैंबर ऑफ कॉमर्स ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए मैदान में आ गई। सदर चैंबर का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से पार्किंग प्लाजे बनाने का ऐलान। ताजिर बरादरी की चेयरमैन एफडीए से चैंबर ऑफ कॉमर्स में मुलाकात। सदर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि इंतजामिया चाहे तो 8 बाजारों में पार्किंग प्लाजे बनाने को तैयार हैं। चेयरमैन एफडीए का सदर चैंबर ऑफ कॉमर्स के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। सिटी 41 से गुफ्तगू में जल्द इकदामात का इंदिया दे दिया। उनका इस हवाले से मजीद क्या कहना था, बात कर लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 वकास बेग से। जी बिल्कुल, चेयरमैन एफडीए चौधरी लतीफ नज़र गुजर की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग हुई है ताजिर बरादरी के साथ, जिसमें ताजिर बरादरी की जानिब से बहुत से सवालात भी किए गए और साथ ही साथ फैसलाबाद शहर की ट्रैफिक मसाइल के हवाले से भी डिस्कस किया गया। और सबसे अहम बात, जो 8 बाज़ारों के दरमियान मुख्तलिफ मुकामात पर जो है पार्किंग प्लाजा बनाने की ऑफर जो है वो भी की गई है। लतीफ नज़र गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछते हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि ताजिर बरादरी की जानिब से एक अच्छा जो है वो इनिशिएटिव कह लें कि सामने आया है कि जिसमें उनका ये कहना है कि हम अपनी मदद आपके तहत पार्किंग प्लाजे बनाते हैं, तो क्या एफडीए, टीपा या ट्रैफिक पुलिस इस हवाले से जिला इंतजामिया के साथ मिलकर कोई प्लान करने जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं अपनी इस ताजिर बरादरी का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। हमेशा इन्होंने जो हुकूमती जिम्मेदारियाँ थी उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इन्होंने कभी भी किसी भी गवर्नमेंट को कभी मायूस नहीं किया। आज उन्होंने मुझे और मेरी टीम को यहाँ मदऊ किया था, उस पर जहाँ एफडीए से जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है फैसलाबाद का, उससे मुतल्लिका बहुत सारे सवालात थे और फिर इसमें ट्रैफिक का जो मसला है वो भी ज़ेर बहस आया। तो ज़ाहिर है आप समझते हैं कि यहाँ पे टीपा का क्योंकि सिर्फ नाम ही मौजूद था, उसका काम कोई नज़र नहीं आ रहा था। अभी हमने टीपा को फंक्शनल किया और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में देखेंगे जो फैसलाबाद में बहुत बड़ी एक तादाद हादसात की है, उसका जो मुझे बन रहे हैं वो ये हमारी बेहंगम ट्रैफिक है, बेतरतीबी है, तो उसको बेहतर करने के लिए आज इन्होंने भी वादा किया है कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से ये हमारे साथ तावन कर सकते हैं, चाहे वो पार्किंग प्लाजा के हवाले से हो, चाहे जो बिज़नेस कम्युनिटी को मोटिवेट करना कि इस तरह की आप अपनी जो व्हीकल का इस्तेमाल किस तरह करें, यहाँ कहाँ खड़ी करें, इस तरह की चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला जब हम मिलजुल के बैठेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि दुनिया का भी, मैं तो ये समझता हूँ कोई काम नामुमकिन नहीं है। जब आपकी नीयत ठीक हो, आपके इरादे मुसम्मम में हो, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करता है। अच्छा सर, इसमें एक अहम सवाल जो है वो भी मीटिंग में उठाया गया, जिसमें ये कहा गया कि 8 बाज़ार खास कर चुके पार्किंग के मसाइल भी बहरहाल मौजूद हैं। तो ये सवाल सामने आया कि 70% तक सड़क जो है वो पार्किंग की नज़र हो जाती है। तो क्या अब इस पर कोई अमली इक़दामात मज़ीद मुस्तक़बिल में होने जा रहे हैं कि सड़कें जो है वो पार्किंग से खाली हो जाएँ और रोड जो है रोड की तरह इस्तेमाल हो सके? जी यकीनन आप समझते हैं कि सड़क तो ज़ाहिर है आपके चलने के लिए, व्हीकल के लिए बनती है, पार्किंग उस पर नहीं है। तो माजी में फिर ज़ाहिर है जितने पार्किंग प्लाजे बने उन्होंने अपनी पार्किंग नहीं छोड़ी। डेफिनेट अगर आपने शॉप बना ली तो फिर आप सड़क पे ही खड़ी करेंगे, यही होता रहा है। तो ज़ाहिर है ये अदारों की चश्मपोशी है, उस वजह से इस तरह के हालात का आज हम सामना कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें सारी को एक दिन में ठीक होने वाली नहीं, मैं ऐसा कोई बुलंद दावा नहीं करना चाहता। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जब आपकी नीयत ठीक है, आप किसी काम का आगाज़ करते हैं तो उसमें ऐसा आहिस्ता बेहतरी ज़रूर आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास बेग, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर शेख साहब और इसके अलावा ताजिर रहनुमा असलम भल्ली साहब। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। सबसे पहले मैं सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर शेख साहब आपकी तरफ आऊंगा। आपके वक्त का ये जो आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से शहर में पार्किंग प्लाजा बनाने का ऐलान किया है, आपके ऐलान पर चेयरमैन एफडीए ने भी मुस्बत जवाब दिया है। क्या देखते हैं इस मंसूबे पर मजीद पेशरफ्त कब तक हो सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस अहम मौजू पर इसे हाईलाइट किया। देखिए, आज चेयरमैन एफडीए अपनी टीम के साथ यहाँ पर फैसलाबाद तशरीफ लाए चैम्बर में, तो उनको हमने कहा था कि हम पब्लिक प्राइवेट पीपीपी की बुनियाद पर यहाँ पर हम पार्किंग के मसाइल को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा ये बता दूं कि जो हमारी इकॉनमी है फैसलाबाद की ट्रेड की, वो 8 बाजारों के गिर्द घूमती है। यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी यान मार्केट और सबसे बड़ी हमारे पास ग्रेन मार्केट मौजूद है। हमारे पार्किंग के, बेहंगम पार्किंग के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, जिसमें हमने ऑफर ये किया था कि हम आपको जगह आइडेंटिफाई कर देते हैं, उस पर
پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی بنیاد پر آپ ہم سے بنوا لیں یا خود کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں جگہ آئیڈینٹیفائی کر دیں، تو ہم اسے پی 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 کی موڈ پہ بنیاد پر ہم پارکنگ پلازا پہ کام کر رہے ہیں، اور جو ایک پارکنگ پلازا پچھلے 4 سال سے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا، اس پہ بھی انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اسے جلد از جلد مکمل کیا جائے گا، اور جو بھی جگہ ہمیں ملے گی ہم اسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ اس پلازاز کو بنائیں گے تاکہ فیصل آباد شہر سے یہ جو ٹریفک کے مسائل ہیں یہ حل ہو سکیں اور ختم ہو سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجر رہنما اسلم بھلی صاحب۔ بہت شکریہ بھلی صاحب وقت دینے کے لیے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں صدر چیمبر آف کامرس کے اس اعلان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو کامرس کا شکریہ ادا کروں گا جی۔ بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے ہمارے شہر کا، اور چونکہ جس طرح چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ نے فرمایا کہ یہ کاروباری ہب ہے 8 بازاروں کے اندر، ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا خوش قسمتی کہ جتنا بھی ہول سیل کا بزنس ہے، خواہ وہ کپڑے کا ہو، ٹیکسٹائل کا ہو یا آئل کا ہو یا فوڈ اسٹاف کا ہو، وہ سارے کا سارا 8 بازاروں کے اندر ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے پارکنگ کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے 8 بازاروں کے باہر بے شمار جگہیں موجود ہیں جہاں پہ پارکنگ پلازے بن سکتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ایک ہی جو شروع ہونے والا وہ آج تک مکمل نہیں ہوا۔ میں اپریشیٹ کروں گا اپنے چیمبر کے پریزیڈنٹ کو بھی، اور ہم اس بات کے لیے بالکل تیار ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اس میں ہم ان کے ساتھ چلیں گے، اور میں لطیف نظر صاحب کو جو کہ چیئرمین ہے FDA کے، ان کو بھی مسلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ اگر ہو جائے تو اس شہر کا بہت بڑا درینہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری بات اس میں یہ ساتھ میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری ساری کی ساری ہول سیل مارکیٹوں کو اگر شہر سے باہر ٹرانسفر کر لیا جائے، شفٹ کر لیا جائے، جو کہ آج چیمبر میں وہ بھی ڈسکس ہوا اور اس کو بھی ہمارے چیمبر پریزیڈنٹ نے سپورٹ کیا ہے، تو ٹھیک ہے، بہت شکریہ تاجر رہنما اسلم بھلی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ صدر چیمبر آف کامرس عاطف منیر شیخ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جبکہ اس وقت جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے پارکنگ بنانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں موڈرنا ویکسینیشن سرکار کے لیے درد سر بن گئی۔ فیصل آباد میں ویکسین کے 15,000 سے زائد انجیکشنز موجود، ہزاروں انجیکشن کے ایکسپائر ہونے میں صرف 8 دن باقی۔ محکمہ صحت کی صلاحیت کے مطابق روزانہ 1500 انجیکشن بھی لگائے جائیں تو 12 دسمبر تک بچ جانے والی ویکسین ضائع ہو جائے گی۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رمضان، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد میں ضلع بھر میں ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ ریڈ 1 کیمپین ختم ہوئی، ریڈ 2 کیمپین جاری ہے، اور مختلف ٹائپس کی جو ویکسینیشن میسر ہیں مارکیٹ میں یا محکمہ صحت کے پاس، وہ لگائی جا رہی ہیں۔ اس وقت موڈرنا کی 15,000 سے زائد ڈوزز جو ہیں وہ فیصل آباد میں پڑی ہوئی ہیں، اور اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ 12 دسمبر ہے، اور 15,000 ویکسینیشن کو ڈسپرس کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو لگانا جو ہے اس وقت محکمہ صحت کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ اس کو ایکسپائر ہونے سے پہلے لگانے کے لیے محکمہ صحت کو ہدایت کی گئی ہے کہ 1900 سے زائد ویکسین جو ہے وہ ایک روز میں کی جائے، لیکن اس وقت محکمہ صحت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1400 سے 1500 ویکسین جو ہے وہ کر پا رہا ہے، جس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ ممکنہ طور پر جو ویکسین اس وقت محکمہ صحت کی سٹور میں موجود ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گی۔ اس حوالے سے سیکرٹری آرکیالوجی کی جانب سے بھی ہدایت کی گئی تھی کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس کو بر وقت جو ہے وہ لگا دیا جائے، تاکہ جو ویکسین جو مہنگی ویکسین ہے اس کے ذریعے محکمہ صحت کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ اگر ویکسینیشن خراب ہوتی ہے تو یہ یقیناً محکمہ صحت کو مالی جو ہے وہ نقصان پہنچے گا۔ تو اس حوالے سے سیکرٹری آرکیالوجی نے اس حوالے سے ہدایت بھی کی ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے۔ دوسری جانب بہت سے ایسے ویکسینیٹر یا ویکسینیشن کی ٹیمیں موجود ہیں جو کہ اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں، لیکن ان کی جانب سے زیرو کارکردگی جو ہے وہ پیش کی جا گئی ہے۔ اس حوالے سے CEO ہیلتھ کی جانب سے نہ صرف ان کی انکوائری شروع کر دی گئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر نے بھی اسسٹنٹ کمشنر سٹی کو یہ ہدایت کی ہے کہ جو 20 سے زائد موبلائزیشن اور ویکسینیشن کی ٹیمیں ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع کی جائے، اور اس بات کی کھوج لگائی جائے کہ کس کارروائی کی جائے۔ رمضان مرزا، بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر۔ حکومت کی جانب سے ڈیلٹا کے بعد اومیکرون وائرس سے متعلق اسپتالوں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی
وارڈ کی تیاری اور فرنٹ لائن ورکرز کو بوسٹر ڈوز لگانے سمیت دیگر اقدامات کرنے کی ہدایت. اسی پر بات کریں گے. عزادار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. عزادار بتائیے گا اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے, اومیکرون وائرس کی علامات کیا ہیں اور شہری کس طرح اس وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ جی بالکل, ڈیلٹا وائرس کے بعد اب اومیکرون وائرس کے حوالے سے حکومت کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں اسپتالوں کی انتظامیہ کو جو ہے باقاعدہ طور پر پلان بنانے کے حوالے سے جو ہے ہدایت جاری کر دی گئی. اومیکرون وائرس ہے کیا اور کیا جو ہے وہ اس کی علامات ہیں اور شہری کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں اور کیا انتظامات کیے جائیں گے. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈی ایچ کو اسپتال ڈاکٹر اسحاق صاحب موجود ہیں. جی سر, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کووڈ-19 کے ایک ویریئنٹ ہے. اس کے پھیلنے کی جو ہے سپیڈ وہ دوسروں کی نسبت بہت زیادہ ہے, تو اس کے سے بچاؤ کے لیے یہ جو سب سے اہم ہے وہ SOPs پہ عمل کیا جائے. کووڈ کے ماسک پہنا جائے, سینیٹائز کیا جائے, سوشل ڈسٹینس رکھا جائے. سب سے موسٹ امپارٹنٹ جو ہوتا ہے کہ ویکسینیشن کا عمل جو ہے اسے کمپلیٹ کیا جائے. شہری اور لوگ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں اور جن کے لیے ریکمینڈ ہے کہ وہ اپنی بوسٹر ڈوز لگوائیں انہیں لگوانی چاہیے, تبھی اس سے بچا جا سکتا ہے. ہمارے اینڈ پہ جو پاسبل ہے وہ ہم اپنی ایفرٹس ایگزرٹ کر رہے ہیں. میڈیکیشنز کے حوالے سے, بیڈز کے حوالے سے, ماسک کے حوالے سے, سینیٹائزیشن کے حوالے سے وہ پروسیس جاری ہے. اس کے علامات کیا ہیں؟ سیم ایز پریویس ویو, لیکن اس میں جو یہ ہے کہ اس کے پھیلنے کی شرح جو ہے, اس کے سپریڈ ہونے کی شرح وہ نسبتاً زیادہ ہے. بالکل, اس وائرس کے پھیلنے کی جو ہے وہ زیادہ بتائی جا رہی ہے, سپیڈ اس کی جو ہے وہ زیادہ ہے. بہت شکریہ عزادار حسین, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. SSP انویسٹیگیشن اور CTO دفاتر کی بجلی بند ہے. بند بجلی اور خراب جنریٹر کی وجہ سے دونوں دفاتر میں کام ٹھپ ہے. اہلکار موبائل ٹارچ سے دفتری امور سر انجام دینے میں مصروف ہیں. عرصہ دراز سے خراب جنریٹر ٹھیک نہ ہونے سے کمپیوٹر سسٹم بھی بند ہے. دونوں دفاتر میں آنے والے سائلین نامراد لوٹنے لگے ہیں. بات کریں گے طیب مقبول سے. جی طیب, بتائیے گا ابھی تک یہ بجلی ٹھیک کیوں نہیں ہو سکی ہے؟ جی بالکل, SSP انویسٹیگیشن دفتر کا جنریٹر خراب ہونے کی وجہ سے تمام کام ٹھپ ہو کر رہ گیا. SSP انویسٹیگیشن دفتر کی بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد کا دفتر بھی ہے اور DSP ہیڈ کوارٹر ٹریفک فیصل آباد کا دفتر بھی اسی فلور پر واقع ہے. SSP انویسٹیگیشن دفتر میں 8 سے 10 رومز ایسے ہیں جن میں ان کا عملہ بیٹھتا ہے اور مجموعی طور پر ٹریفک دفتر اور SSP انویسٹیگیشن دفتر میں 70 سے زائد اہلکار ہر وقت موجود رہتے ہیں اور IG دفتر سے اور فیصل آباد کے RPO اور CPO دفتر سے مسلسل ان کا کانٹیکٹ رہتا ہے. ضروری ڈیٹا ایک دوسرے کو فراہم کیا جاتا ہے اور SSP انویسٹیگیشن کا دفتر فیصل آباد کا سب سے اہم ترین دفتر ہے. ہر چھوٹے جرائم سے لے کر بڑے جرائم تک تمام انویسٹیگیشن کے معاملات SSP انویسٹیگیشن دفتر میں ہی دیکھے جا سکتے ہیں. اور اس بلڈنگ کی بجلی صبح 8 بجے سے لے کر بند ہے اور ابھی تک بجلی نہیں آئی اور یہاں پر جو جنریٹر نصب کیا گیا تھا وہ بھی خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے تمام کام ٹھپ ہو چکا ہے. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ جنریٹر جو SSP انویسٹیگیشن دفتر اور اس سے ملحقہ دفاتر کو بجلی فراہم کرتا تھا وہ خراب ہو چکا ہے. اس کی بیٹریاں ڈیڈ ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے یہاں بجلی نہیں ہے. تمام کمپیوٹر بند ہو چکے ہیں اور تمام ان کا سسٹم ٹھپ ہو چکا ہے. اور جو عملہ ہے وہ ہماری اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام چھوڑ کر, کیونکہ کام ہو نہیں سکتا, وہ اس بلڈنگ کے صحن میں بیٹھ کر وقت گزار رہے ہیں. کسی آفیسر کی جانب سے جنریٹر کو ٹھیک کروانے کے لیے کوئی تحرک کیا گیا اور نہ ہی متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے بجلی کیوں بند ہے اس بارے میں استفسار ٹھیک ہے. بہت شکریہ طیب, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. گاڑیوں کی مرمت کے لیے بھاری فنڈز کہاں جانے لگا؟ سلیبی پولیس کے بعد ٹریفک پولیس کی گاڑیاں بھی دھکا سٹارٹ پر چلنے لگیں. سٹی ٹریفک پولیس کی گاڑی کو شہریوں سے دھکا لگوایا جانے لگا ہے. آپ کو بتائیں کہ سرکاری گاڑی کو دھکا لگوانے کا منظر سٹی 41 کے کیمرے نے قید کر لیا. گاڑیوں کی مرمت کے لیے بھاری فنڈز کہاں جانے لگا؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹریفک پولیس کی گاڑیاں بھی دھکا سٹارٹ پر چلنے لگی ہیں. چنوٹ میں فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث کفن دفن اور ضلعی بہبود فنڈز کی 150 سے زائد فائلیں لٹک گئی ہیں. ماہانہ امداد، اسکالرشپ سمیت شادی گرانٹ کی بیشتر فائلیں بھی تاخیر کا شکار ہیں. مزید جانیں گے بابر منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بابر، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک یہ فائلیں تاخیر کا شکار ہیں؟ بالکل جی، ایک دفعہ پھر سے ضلعی بہبود فنڈز کی 150 سے زائد جو فائلیں ہیں وہ تاخیر کا شکار ہیں اور اس میں جہیز، شادی گرانٹ، ماہانہ گرانٹ، اسکالرشپ
اور تجہیز و تکفین کی یہ 150 سے زائد جو ہے وہ فائلیں ہیں، تو اس وقت ایک دفعہ پھر سے تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں، اور انگلش پران ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے انہیں فنڈز جو ہے وہ فراہم نہیں کیے گئے، جس وجہ سے یہ فائلیں جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماہانہ گرانٹ لینی تھی یا اسکالرشپ کا اگر کسی نے جو ہے وہ لینا تھا، تو وہ شہری جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، بار بار ڈی سی آفس کے چکر لگا رہے ہیں۔ ایک ایسا شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کا، کیوں بار بار چکر لگا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے میرے بھتیجا میرا پڑھتا ہے، اس کی ہم نے فائل فنڈ کی ماہانہ جو فنڈ ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے فائل دی تھی ان کو، اور میں ڈی سی آفس کے چکر لگاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی فنڈ آئے نہیں ہیں، 6 ماہ سے ابھی فنڈ آئے نہیں ہیں۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ فنڈ جاری کیے جائیں اور بچوں کی اسکالرشپ دی جائے۔ بالکل جی، شہری کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے 6 ماہ سے جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے، دوسری جانب جب بھی وہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹس کی جعلی الاٹمنٹ کا معاملہ، ریلوے ملازمین نے لوکو شرٹ میں کام چھوڑ ہڑتال شروع کر دی۔ صدر پاکستان ریلوے لیبر یونین فیصل آباد زون ریاض احمد کا کہنا ہے کہ ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹس کی جعلی الاٹمنٹ میں ملوث ایڈمنسٹریٹر عرفان شوکت اور پٹواری محمد یونس کو نہ پکڑا گیا تو ان کا گھیراؤ کریں گے۔ مزید جانیں گے حاشر وڑائش سے، جو حاشر بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان لیبر یونین کی جانب سے جو ہے وہ آج کام چھوڑ جو ہڑتال ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، اور ان کا بیسیکلی جو مطالبہ ہے، سب سے پہلے ان کا تو مطالبہ یہ ہے کہ ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو پلاٹ ہیں، تقریباً 500 کے لگ بھگ جو پلاٹ ہیں، ان کو 2 نمبر طریقے سے کسی اور کے نام جو ہے الاٹ کر کے، جو ایڈمنسٹریٹر ہے عرفان اور اس کے علاوہ شوکت پٹواری ہے، انہوں نے کسی اور کے نام الاٹ کر کے ان کو فروخت کر دیا، جس کی وجہ سے جو مزدور ہیں ان کو ان کا حصہ نہیں ملا، اور دوسرا جو ریلوے ملازمین ہیں ان کو برطرف کیا گیا ہے، اس کے خلاف یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ریلوے لیبر یونین فیصل آباد زون کے جو صدر ہیں ہمارے ساتھ، وہ بھی موجود ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو جس طرح آج آپ نے کام چھوڑ دیا ہے، سارا دن یہاں پہ کام نہیں ہوگا شہر میں، ایک تو اس سے ریلوے کا بھی کوئی نقصان ہوگا، دوسرا اگر آپ کے مطالبات حل نہیں ہوتے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ریلوے تو ہماری ماں ہے، ہم اس سے تنخواہ لیتے ہیں، ہمارا اپنے بچوں کو پالتے ہیں، تو اس کا جو نقصان ہے وہ تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ اسی سلسلے میں ہم جو کر رہے ہیں، یہ شوکت عرفان صاحب جو ہیں، یہ ایڈمنسٹریٹر جو ہیں، ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم اپنی انتظامیہ کو اور گورنمنٹ کو جو باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ہمارا حق تلفی کی ہے، ہمارے ریلوے کے پلاٹ پرائیویٹ لوگوں کو دیے ہیں، وہ ہمیں دیے جائیں، ادروائز ہم جو ہے نا اس کا ایڈمنسٹریٹر کا گھیراؤ کریں گے، اس کو ہم باہر نکلنے ہی نہیں دیں گے۔ یہ اس نے ہمارے ساتھ کرپشن کی، ہمارے محکمے میں اس نے کرپشن کر کے باقی لوگوں کو فائدہ دیا، ہمارے لوگوں کو نقصان کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ سب سے پہلے یہ دوسرا ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے انہوں نے نوکریوں سے نکالے ہیں ان کو فل فور بحال کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ایک اور ہے، جو یہ اسد عمر صاحب اور یہ جو علی محمد خان صاحب نے اسلام آباد میں ہمارے لیبر یونین کے پورا جو الائنس تھا ان کے ساتھ وعدے کیے تھے اپ گریڈیشن کے اور تنخواہیں بڑھانے کے، تو وہ آپ وعدے بھول چکے ہیں۔ اپنی انہوں نے اسمبلیوں سے تنخواہیں بڑھا لی ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ بھی کیا جائے۔ بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔